अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, आज से 28 दिन बाद पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को इंशाल्लाह मुनक़िद होंगे और पाकिस्तान की आवाम, जिस तरह आईन पाकिस्तान बहुत वाज़ेह तौर पर ये बताता है कि जो है लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जो है मुल्क के अंदर हुक्मरानी करेंगे और ये एक सेक्रेट ड्यूटी के तौर पर जो अल्लाह ताला की हाकमियत है उसको अमानतन वो इस्तेमाल करेंगे और लोगों के लिए जो भी उन्हें अच्छे बुरे फैसले करेंगे वो करेंगे। तरीकाकार जाहिर है, लोगों ने जब लोग चुनने अपने नुमाइंदे चुनने हैं तो उसका वाहिद एक ही तरीकाकार है, वो है इंतखाबात। और जाहिर है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का ऐलान हो चुका हुआ है। अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो तेज़ी पकड़ती जा रही है, लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि हम आगे बढ़ने के बजाय ना पीछे की तरफ हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है। ज़ाहिर है इंतखाबात का ऐलान हो चुका हुआ है, लेकिन जो मामला चल रहा था, एक ज़ाहिर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दावा करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जनाब आला हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और नाइंसाफ़ी ज़ाहिर है एक इंटर पार्टी उनका इलेक्शन हुआ जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर वो पेशावर हाई कोर्ट गए, एक सिंगल मेंबर बेंच का फैसला हक में आया, एक का खिलाफ आया। फिर आज एक नाजरीन डिविजनल बेंच वहां पे बैठा और उस डिविजनल बेंच ने जो है फैसला दे दिया है। इस बेंच को जस्टिस जो है इजाज अनवर साहब और जस्टिस अरशद अली साहब ने जो है सुना, हेड किया और ये फैसला सुनाया। और फैसले के अंदर बड़ा ही वाज़ेह तौर पर बगैर किसी जो है लगी लिपटी के उन्होंने कह दिया है कि जो फैसला किया था इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मानने का, वो गैर कानूनी है, वो इलीगल है, अनलॉफुल है और ये हक नहीं पहुंचता था जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये फैसला करने का, और ये फैसला हो गया। लेकिन नाज़रीन हुआ बुनियादी तौर पर कुछ यूं कि आज जब सुबह का आगाज होता है तमाम अखबारात के अंदर हमें एक जो है खबर नजर आती है और एक ही खबर हेडलाइन बनी हुई है। और खबर क्या है? खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह आपको पता है वो बड़ी ही सबक रफ्तारी के साथ वो आगे बढ़ रहा है इंतखाबात करवाने के हवाले से। तमाम मामला को बड़े अच्छे अंदाज से वो आगे लेके चल रहे हैं। उन्होंने जनाब आला नोइंग द फैक्ट डिस्पाइट द फैक्ट कि जनाब आला आज एक बड़ा फैसला ज़ाहिर एक्सपेक्टेड था पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, हाँ या ना के अंदर जवाब मिल जाना था, लेकिन सब के बावजूद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जो है लिस्ट जारी कर दी और लिस्ट जारी की गई थी उन तमाम सियासी जमातों की जो कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं और उनको अलाट कर दिए निशानात। अगर आज के अखबारात के हम मेन जो हेडलाइंस हैं सुर्खियां आपको दिखाएं तो उनके अंदर सबसे पहले जंग अखबार आपके सामने रखते हैं। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जारी, पीटीआई का नाम और बल्ला शामिल नहीं। उसके बाद दुनिया अखबार की नाजरीन हेडलाइन आपके सामने रखते हैं, इंतखाबी निशानात की फहरिस्त तहरीक इंसाफ शामिल नहीं, ये आप देख लें। द नेशन अंग्रेजी का अखबार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अलॉट्स इलेक्शन सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज सैंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर जो है बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स अलॉट हो गए। इसी तरह एक्सप्रेस ट्रिब्यून है नाज़रीन, बड़ा अखबार है, पीटीआई एक्सक्लूडेड फ्रॉम ईसीपीज लिस्ट ऑफ सिंबल्स, ये भी आपके सामने है। तो ये जब जाहिर है खबर सारा दिन अखबारात के अंदर आज छपी हुई थी, टेलीविजन के ऊपर चल रही थी और कल रात का जब ये फैसला हुआ था तो जाहिर है और ज्यादा इंटरेस्ट जो है आज जो हियरिंग हुई पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जिसके नतीजे में ये जो फैसला आया है उसके अंदर और ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था। और कल रात तक मेरे ख्याल में 6:30-7 बजे तक ये केस चलता रहा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर और तब बता दिया गया था कि सुबह दोबारा इस केस को सुना जाएगा और उसके बाद इसका फैसला दे दिया जाएगा। और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन एक दिन इंतजार कर लेता तो उसके ऊपर जो इल्जाम लगाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि आप हमारे जो बायस्ड हैं, हमारे खिलाफ हैं, और आज जो बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी बताया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान को ऐसा लगता है कि वो हमारे खिलाफ पार्टी बने हुए हैं। लेकिन नाज़रीन सबसे पहले चलते हैं अभी इसी स्टोरी की तरफ। हसन अयूब साहब फैसले पे जाने से पहले, फैसले के सारे निकात के ऊपर जाने से पहले और सारे जो फैसले के अंदर बताया गया, आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या था? मेरा इमीडिएट रिएक्शन ये था कि मुझे 50-50 था पहले से कि मुमकिन है, हो सकता है कि बल्ले का जो सिंबल है मिल जाए, यानी इंतखाबात जो कलअदम करार देने का फैसला है
اس کو جو پشاور ہائی کورٹ ہے کالعدم قرار دے دیں. کیونکہ ججز کے ریمارکس سے یہ جس طریقے سے کیس چل رہا تھا، بڑھ رہا تھا، اس قسم کا جو ہے وہ آپ کو بظاہر مجھے دکھائی دے رہا تھا کم از کم کس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے. مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، لیکن میں کیس کے اگر میرٹ کو دیکھوں، جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ بڑا جاندار ہے، لیکن ججز نے اپنا فیصلہ کیا. اب دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن اسی فیصلے کو مکمل طور پر عمل درآمد کر دیتا ہے نیشن وائڈ، یا اس کو صرف کے پی کی حد تک لے کے جاتا ہے، اس پر عمل درآمد کرتا ہے، سمبل فور کے پی کے حوالے سے اس کی الاٹمنٹ چلتی ہے، یا وہ اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو یہ دیکھنا ہے. اب بظاہر ایک 3 سوالات، 3 سیناریو سامنے آ سکتے ہیں، لیکن جو بھی سیناریو ہوگا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. یعنی کوئی مطلب اس میں تینوں لیگل ریمیڈیز ہو سکتی ہیں. یہ اب جانا ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کیا کرتا ہے. تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. یہ بھی جو ناظرین حسن ایوب نے یہ جو بات کی ہے نا کہ کیا یہ فیصلہ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک ہے، یہ ظاہر بڑی ہی عجیب ایک آرگومنٹ ہے جو کہ پیش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. چودھری غلام حسین صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ میرا تو پہلے دن سے اس کے اوپر ایک کنسیڈرڈ اوپینین آپ کو پتہ رہی ہے کہ ظاہر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، آپ کو یاد ہوگا جب پہلے سنگل ممبر بینچ نے فیصلہ دیا تھا، اس کے اندر ایک آرگومنٹ پیش کیا گیا تھا کہ جناب اعلیٰ اگر شیر پاکستان مسلم لیگ نون سے لے لیا جائے، خطاب JUIF سے لے لی جائے، یا تیر کا نشان آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے لے لیں، تو ان کے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے. تو میرا تو یہی خیال تھا کہ ظاہر ہے جو ہی جب یہ عدالتوں کے سامنے معاملہ جائے گا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو بلہ واپس کر دیں گے. ابھی تک تو یہی ہے کہ بلہ واپس ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن مزید آگے اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جاتا ہے یا نہیں جاتا. ویسے تھوڑی دیر پہلے میں قمر دلشاد صاحب کو سن رہا تھا، کافی کھل کے بات کرتے ہیں، سابقہ سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے. ان کا ایک ٹیلی ویژن کے اوپر میں بیپر سن رہا تھا. چوہدری صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، مزید فریق نہیں بننا چاہیے، اور انتخابات کو صاف، شفاف اور آزادانہ حیثیت میں کروانے کے لیے جو بھی ان کے پاس وسائل موجود ہیں اس طرف ساری تگودو کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کیس کو لڑنے میں پڑ جائیں اور خام خواہ وقت ضائع کریں. آپ کا امیڈیٹ جو ریئیکشن تھا اس فیصلے کے بعد کیا تھا؟ مطلب آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے، زیادہ خوشی ہوئی؟ اس کے اوپر بات کریں گے. نورین تو ہمیں وہ کافی زیادہ مجھے لوگ میسج بھی کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. نورین سے آپ نے پھر بلہ واپس لے لیا، وہ تو کافی پریشان ہوگی. بات یہ ہے کہ میرا تو موقف آپ کو پتہ ہے، میں نے کل بھی تفصیل سے بات کی تھی، اس سے پہلے بھی کی تھی، کہ 1% بھی عوام جو ہے نا اب یہ نہیں مانتے کہ یہاں آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور سب کے لیے قابل قبول الیکشن کرائے جا رہے ہیں. جو پچھلے 20 دن سے ہو رہا ہے اس سے پہلے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. قومی انتخابات کے نام پر جو مذاق کیا جا رہا ہے، یعنی آج آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب آپ نے انتظامی افسروں کو RO لگایا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سوائے 3، میں نے ابھی پڑھا ہے، سوائے 3 فیصلوں کے تمام فیصلے جو ہیں ان کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. بھائی ایسی تو شرم آنی چاہیے. اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، یہ سٹوری ہم نے رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے بعد میں. جی اچھا، تو امیڈیٹ ریئیکشن تو یہ ہے کہ بھئی اب اس پر بس کر دے الیکشن کمیشن، اور ان کو جو معاف کرنا جو آئین پڑھانے والے بیٹھے ہوتے ہیں، یا پھر وہ میرا خیال ہے آج الیکشن کمیشن کو ایک 2-4 لائنیں لے کے لے جائے کہ دیکھ جی یہ پیپلز پارٹی، یہ PTI والے جو ہے یہ الیکشن نہیں کرانے دے رہے، یہ وقت پر الیکشن نہیں کرانے دے رہے، ان کو بلہ اگر دیا گیا تو یہ الیکشن نہیں کرانا دے، ان کو گھر بھیجو، ان کو اندر کر دو، باقی بھی جو رہ گئے اس کے بعد ہم الیکشن کرائیں گے. اور چیف جسٹس کہیں گے ہاں جی آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، بلہ دیں نہ دیں آپ الیکشن کرا دیں. بھائی چھوڑ دیں اللہ کے واسطے، اس ملک کو مذاق نہ بنائیں. ابھی بھی اجے بھی تھانوں مطلب تسلی نہیں ہوئی، ٹھنڈ نہیں پئی کہ یعنی اتنی 2 دن اتنی زیادہ انہوں نے ججز نے ان کو پیشنس سے سنا ہے، حالانکہ 10 منٹ کا کام تھا. چلیں ایک قانونی نکتہ ہے چودھری صاحب، ظاہر ہے اس کے اوپر تمام اطراف سے بات ہوئی. ناظرین جو فیصلہ آیا ہے اس کی جو ایک جو آپریشن لائن ہے وہ آپ کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے. اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو آرڈر تھا الیکشن کمیشن کا، اگر پروڈیوسر صاحب اس کو ہائی لائٹ کر سکیں، اس کو یہ 2 ممبر بینچ ایز انلیگل وداؤٹ اینی لافل اتھارٹی وہ ہم گردانتے، یہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے
کہ اور غیر قانونی ہے یہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کیا گیا ہے، لہذا اس کو امیڈیٹلی کالعدم ہم قرار دیتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ جو ایک جمع کروایا ہوا سرٹیفکیٹ اس کو جو ہے امیڈیٹلی اس کو ایشو کریں اور جو بلے کا نشان ہے وہ واپس کر دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو۔ الیکشن کمیشن، اس کا اردو میں ترجمہ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ بلے کا نشان بحال، پشاور ہائی کورٹ کا مختصر حکم نامہ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ غیر قانونی ہے، جس کا اسے قانونی اختیار حاصل نہ تھا، لہذا اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو حکم دیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جمع کرایا گیا سرٹیفکیٹ فی الفور اپنی ویب سائٹ پر شائع کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بحال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام تر متعلقہ قوانین کے مطابق اس کے حقدار ہیں۔ ناظرین، آج جب یہ سماعت ہوئی اور جو ابھی حسن بات کر رہے ہیں کہ جی دائرہ کار جیورسڈکشن کے حوالے سے بھی وہاں پہ ایک نقطہ اٹھایا گیا، وہ بھی جو اندر ہیئرنگ ہوئی اس کی بھی کچھ مندرجات ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ پہلے جسٹس اعجاز انور صاحب اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی۔ ناظرین، انٹرا پارٹی الیکشن پشاور میں ہوا ہے تو اس کو یہاں کیوں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ جسٹس اعجاز انور صاحب نے جواب دیا جب سوال اٹھایا گیا۔ دائرہ اختیار کے حوالے سے عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں۔ قاضی جواد ایڈوکیٹ صاحب نے آرگومنٹ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر میں لکھا کیس پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ جسٹس اعجاز انور صاحب کے ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا پشاور ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں۔ آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کو سماعت کا اختیار دیتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ریمارکس، ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن پشاور میں ہوئے جو کہ ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آفس اسلام آباد میں ہے، یہ کہنا کہ پشاور ہائی کورٹ کیس نہیں سن سکتا غلط ہے، یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ریمارکس ہیں۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے بعد کہ بہت سے فیصلے جس کی کاپیاں فراہم کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں وہاں پہ کی بھی۔ ناظرین، ہوا یہ کہ یہ جو معاملہ تھا یہ پشاور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار والا، آپ کو یاد ہوگا جب سنگل ممبر بینچ نے وہ اس کو بحال کیا تھا اس جو بلے کے نشان کو، تو امیڈیٹ جو ریئیکشن جو آیا تھا اور بڑا ہی غیر معمولی ریئیکشن تھا، آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ فرینکلی اسپیکنگ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کیا پڑے گی کس کا کیا نشان ہے، کیونکہ وہ تو اپنا الیکشن بھرپور انداز سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب، انہوں نے بڑا ہی جو ہے سخت ریئیکشن دیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے۔ ایک صوبے کی ہائی کورٹ ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کو وہ اس کا فیصلہ دے سکتی ہے۔ اور ابھی تک جو اعلان شدہ ڈکلیئرڈ انتخابی ساتھی ہیں، ان کے علائے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، ظاہر ہے وہ پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے ان کے نشان پر پابندی لگانے کا، وہ پورے ملک پر حاوی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے حدود جو ہیں وہ صرف اپنا صوبہ ہے۔ ایک صوبہ پورے ملک کے فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو نشان دیا جائے؟ جی ناظرین، آپ کو لے کے چلتے ہیں پشاور۔ عثمان علی ہمارے نمائندے جنہوں نے آج اس کیس کو کور کیا، ان سے جانتے ہیں کہ عدالت کے اندر کس طرح سماعت آگے بڑھی۔ عثمان علی، جو سب سے اہم نقطہ ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ ہے دائرہ اختیار۔ وہاں پہ کیا الیکشن کمیشن نے یہ سوال اٹھایا یا پھر وہ شکایت کنندہ ہیں کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے شکایت کی ہوئی ہے کہ جناب اعلیٰ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے؟ اصل شکایت جو ہے جیورسڈکشن کو چیلنج کس نے کیا پشاور ہائی کورٹ کی؟ جی بالکل، کل الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے وہ بھی جیورسڈکشن پر جو ہے وہ پہلے سوال اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دلائل جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے اسی پر دلائل دیے تھے کہ یہ جو کیس ہے تو یہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بھی گئی، اسی طرح نوعیت کی درخواست جو ہے وہاں پر لے کر گئے تھے اور پھر اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایک دفعہ ایک عدالت میں ایک درخواست جو ہے وہ جاتی ہے تو پھر دوسری عدالت میں وہ نہیں جا سکتے، لیکن پھر جو بیرسٹر علی ظفر تھے انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ وہاں پر درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی ہے لیکن اب وہ خارج ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے خارج ہو چکی ہے کہ جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں ہے۔ تو اس پر جسٹس اعجاز انور نے پھر اس سے یہ کہا کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے تو یہ کہا ہے اپنے جو آرڈر ہے اس میں
کہ اس کو پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس میں زیر سماعت ہے تو پشاور ہائی کورٹ اس پر فیصلہ کر دے تو الیکشن کرنے آج بھی جب اس کی سماعت ہو رہی تھی تو جو شکایت کنندہ کے جو وکلاء تھے انہوں نے بھی جو ریسٹرکشن پر پہلے سوال یہ اٹھایا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں تو یہ تو پشاور میں ہوئے ہیں لیکن جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو اسلام آباد میں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام آباد کا جو ہائی کورٹ ہے وہ تو بنایا اسی لیے گیا ہے کہ جو اسلام آباد کی کیسز ہو یا وفاقی جو بھی کیسز ہو تو وہاں پر جا سکتے ہیں. تو آج اسی پر جو ہے بات ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد جب عدالت نے جو فیصلہ تھا اس کو محفوظ کیا تمام فریقین کو جب سنا تو اس کے بعد عدالت نے پھر جو جی عثمان علی بہت شکریہ ساری تفصیلات بتانے کے لیے. آج صبح جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ظاہر ہے یہ بھی کیس لگا ہوا تھا اسی کو چیلنج کیا ہوا تھا بلے کے نشان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے. تو جب وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا کیئرفلی جب پی ٹی آئی نے اپنی اس پٹیشن کو ودرا کرنا چاہا کہ چونکہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر معاملہ اس وقت زیر بحث ہے آلموسٹ ساری دونوں اطراف سے بحث ہو گئی ہے اور اینی ٹائم سون وہاں سے فیصلہ آ جانا ہے تو جو ہے سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کی ان کی پٹیشن اور ودرا کرنے کی اجازت دی اور بڑا کیئرفل انہوں نے سارے کیس کو سنا. Sir, I'm a counsel in this case, but actually this case against interim order, which now the final arguments have been addressed yesterday before the Peshawar High Court. And no, you didn't stand up. I'm simply asking a simple question. Are you counsel? Yes, I'm counsel in this case. That's all, because tomorrow کوئی آئے گا کہے گا جی میں کس نے آتھرائز کیا ودرا کرنا. We have to be careful. We have to protect counsel's interest first and foremost. آپ اس میں counsel ہیں یا party ہیں? Yes, of course, Your Honor. I'm a counsel as well because I have filed it. Do you want to withdraw this petition? Yes, Your Honor. I want to. چلیے اس میں لکھیں. اور علی ظفر صاحب بھی اس کیس میں ہیں. Yes, Your Honor. ان کو تو اعتراض نہیں ہے withdrawal پہ. نہیں, Your Honor. وہ پشاور میں جی. اچھا اس میں لکھیے ان سب کے نام لکھ دیں. لرنڈ سینئر کاؤنسل حامد خان, مسٹر حامد خان اینڈ learned Mr. Gaur Ali Khan request for withdrawal of this petition, full stop. Accordingly, this petition is dismissed as withdrawn. اچھا ویسے حسن لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا پشاور کے اندر سنا جا رہا ہے. آج سپریم کورٹ کے اندر بھی جب یہ نقطہ اٹھایا گیا جی ہمارا وہاں پہ کیس چل رہا ہے تو اگر ایسی کوئی وجہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی اب یہ جو میرے سامنے آرٹیکل 199 ہے اس کے اندر اس کا سب کلاس 3 میرے سامنے ہے. اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ ریاست کانفر کرتی ہے چیپٹر 1 پارٹ 2 یہ اس کی جورسڈکشن ہے نا. اور آرٹیکل 17 کا سب کلاس 2 اگر آپ پڑھیں اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی فارم کرنا اور پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بننا اور پولیٹیکل پارٹی کی سرگرمیاں چلانا ایک بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے. ریٹ فائل کی نا. ہاں تو ایک فنڈامنٹل رائٹ تو ہے, ایک پولیٹیکل پارٹ ہے اس کا, وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا رائٹ اس میں جو ہے ریٹ جورسڈکشن میں گئے ہیں. ابھی مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آئی, ویسے آپ نے سپریم کورٹ والا سارٹ بھی چلایا مطلب جو آج کی سماعت تھی تو پہلے یہ ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں دیتے رہے, پھر کھڑے ہو گئے کہ ہماری کیس جو ہے نا وہ درخواست جو ہے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی. جب سپریم کورٹ نے مقرر کی تو اس دن جا کے واپس لے لی. ویسے مطلب کیا مذاق بنایا انہوں نے ان کے وکلا نے. کوشچن ہے نا کہ پہلے آپ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کا کیس نہیں لگا ہوا, آپ روسٹر پر جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, آپ اس کیس کو جناب فوراً سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. وربلی کہا, پھر آپ نے تحریری کہا, اور جب سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کیا کہتے ہیں جی ہماری درخواست واپس لے لیں. یہ کیا انہوں نے آج. وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی ان کو خود کلیئرٹی نہیں ہے, ان کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اچھا یہ بھی کبھی کہتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے, پھر کہتے ہیں نہیں کرنا. اس کی وجہ بتا درخواست دے دو, لاہور میں بھی دے دو. سر بات میں مکمل نہیں آپ نے بات کمپلیٹ کی ہے, مکمل نہیں کی نا, وہ آپ نے دیکھنا شروع کر دیا تھا. نہیں میں آپ کو بتا رہا وجہ بتا رہا تھا. انہوں نے کیا کیا جی کہ پہلے جناب لاہور میں بھی دے دی, پشاور میں بھی دے دی. اب درخواست کسی ایک ہائی کورٹ میں چلے جائے نا, پھر وہاں سے جناب انہوں نے خارج ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہاں پر اب ہائی کورٹ میں موجود ہے پشاور میں. اب دیکھیں نا آپ کی پشاور کے بعد آپ اپلیٹ بھی کوئی جا سکتا ہے اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں. ساتھ سیلمنٹینیسلی جو انٹرم آرڈر تھا اس کے خلاف چلے گئے وہاں پر کیا نام ہے سپریم کورٹ میں, اور وہاں شو ڈال دیا ہمارا انٹرم آرڈر. حالانکہ ان کی درخواست انفیکچس ہو گئی تھی آج, اور شاید اسی وجہ سے ان کو معلوم تھا کہ انفیکچس ہونے کے بعد ہم اس کو واپس لے لیں گے.
ورنہ اگر آج فیصلہ وہاں پر کرا دیتے سپریم کورٹ میں تو ہو سکتا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا پشاور والا معاملہ تھا اس پر اثر انداز ہو جاتا. تو انہوں نے اچھا کیا درخواست واپس دی, لیکن درخواست پہلے دی کیوں تھی, سوال میں اس پر اٹھا رہا ہوں. میں جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے, چوہدری صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں. چوہدری صاحب, آج جو ہے میں نے سن رہا تھا بیرسٹر علی ظفر صاحب, ہم آپ کو سناتے بھی ناظرین, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف ایک پارٹی بنا ہوا ہے. کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارا مخالف بن گیا ہے. آج ہائی کورٹ میں جب اناؤنس ہو گیا ہے, سارے ان کے وکلا تھے اور ان کی ٹیم بھی تھی, پوری لیگل ٹیم الیکشن کمیشن کی. ابھی اگر انہوں نے اگلے 15 منٹ میں اگر انہوں نے الیکشن سمبل نہ ڈالا تو وہ ایک کنٹیمپٹ ہوگی, اور اب پھر میرا خیال ہے قوم بھی برداشت نہیں کرے گی اور ہائی کورٹ بھی برداشت نہیں کرے گا اور عدالتیں بھی برداشت نہیں کریں گی کہ اتنی اگر خلاف ورزی ہوگی آرڈر کی. اصل میں جو میری دو لوگوں سے بات ہوئی ہے, پی ٹی آئی کچھ لوگوں سے, ظاہر ہے وہ ایک پینک ڈریون ہے. اس کی وجہ میں ناظرین آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل جو ہے امیدواروں کی جو نظر ثانی شدہ فہرست کل جاری کر دی جائے گی. جو شیڈیول اناؤنس ہوا ہے 12 جنوری کو, پرسوں امیدوار جو کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے, اور 12 جنوری کو ہی امیدواروں کی ایک حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی. 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی جو نشانات وہ بھی الاٹ کر دیے جائیں گے, اور ملک بھر میں شیڈیول کے مطابق 8 فروری کو انتخابات ہوں گے. ٹائم کنسٹرینٹ جو ہے یہ کافی شدید محسوس کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف. ظاہر ہے ان کی پارٹی کا سمبل جاتا ہے تو مطلب پارٹی جاتی ہے, ایسے بحثیت پارٹی ایک وجود ان کے اینٹی, اس کے طور پر وہ پھر الیکشن نہیں لڑ پاتے. جس طرح حسن ایوب نے کل یا ایک دن پہلے اپنے پروگرام کے دوران بتایا تھا کہ بٹ کڑائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ پتہ نہیں اصل بٹ کڑائی کون سی ہے, لہٰذا وہ اپنی اصل بٹ کڑائی جو ہے نا اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے ان کا جو ڈی این ہے, بلا کڑائی اس کو کہہ لیں, جو بھی آپ کو یونیفارم سمبل کہتے ہیں نا, یونیفارم سمبل کہنا چاہیں, تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے تمام جو آپشنز کر رہے تھے. اور باقی بات ٹھیک ہے کہ جب ہائی کورٹ سے ظاہر ہے اس کے بعد سپریم کورٹ جاتے ہیں, تو لیکن انہوں نے سوچا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی رکھیں یہ بھی سارے آپشن. وہ لیکن ایک اور بڑی مزے کی بات ہے, علی ظفر صاحب نے جو شارٹ میں بات کی ہے, یہ آئینی ادارے کے خلاف جو ہے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی. میں نے کبھی سنا ہے آپ نے الیکشن کمیشن کے خلاف کنٹیمپٹ ہوئی ہو؟ حکم ہے عدالت کا, وہ حکم اپنی جگہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن ماتحت ہے ہائی کورٹ کا؟ آئینی ادارہ نا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا, لیکن اس کے اوپر بات دونوں آئینی ادارے ہیں جو ہے ناظرین. آفٹر دا بریک چوہدری صاحب بھی کافی دیر سے, ان سے بھی میں جانوں گا کہ بنیادی طور پر یہ جو ایک پینک ڈریون پی ٹی آئی ہے, اب پر یقین ہے آج کے فیصلے کے بعد, یا ان کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر الیکشن کمیشن دوبارہ جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے, کیونکہ اکثر الیکشن کمیشن آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے, اور ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہم فیصلے کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. چودھری غلام حسین صاحب, اب یہ جو معاملہ ہے بلے کے نشان والا, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیٹلڈ ریزالو ایشو ہے, یا آنے والے دنوں کے اندر الیکشن کمیشن مزید آگے جا سکتا ہے؟ پروڈیوسر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اگر ہمارے جو نمائندے ہیں الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں ان سے بھی بات ہماری ہو جائے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کل ایک مشاورتی اجلاس بلایا گیا ہے اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے ڈویژنل بینچ کا, اس کے اوپر مشاورت ہوگی کہ کیا اس کے اوپر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. جی چوہدری صاحب. نہیں, پہلے وہ چھوٹا سا ایک وضاحت آپ نوٹ کر لیں. جی پلیز سر. کہ پہلے ایک سنگل جج نے دے دیا تھا فیصلہ پی ٹی آئی کا کہ یعنی وہ جو اس کا الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کیا تھا ایکشن, اس کو سٹاپ کر دیا تھا. پھر وہ جاگے اور ان کو جگایا گیا الیکشن کمیشن کو کہ جی بڑا ظلم ہو گیا ہے, وہ پارٹی کو انہوں نے دے دیا بلہ, آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, اور پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ دیکھے کیا کر رہی ہے. سابق وزیر اعظم بھی فیلڈ میں آ گئے, باقی بھی جو بندہ تھا جدھر بیٹھا تھا وہ اپنے آئین کی وضاحت کر رہا تھا. تو پھر وہ ایک جج دوسرے بیٹھ گئے, وہ بھی سنگل تھے. پھر ان سے وہ پہلا آرڈر سسپینڈ کرا کے الیکشن کمیشن کا, وہ جو سسپینڈ کیا تھا نا انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف اپنا فیلو جج کا, اس کے خلاف سپریم کورٹ گئی تھی پی ٹی آئی, اور وہ چاہتے تھے کہ جلدی اس کو یعنی سن کے تو ان کو ریلیف دیا جائے. تو وہ نہیں سنا گیا, وہ آج لگا تھا, جبکہ پشاور والی پہلے ہی 9 کی لگی ہوئی تھی, اور کل بھی اور آج بھی سارا دن سنتے رہے. تو ایک تو اس کی یہ وضاحت. دوسرا, چونکہ یہ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ یہ اس پارٹی کا پیچھا کیا جا رہا ہے, اس کو ہر حالت میں
اس کو خراب کرنا ہے, گندا کرنا ہے, تو آج بلہ نہیں دیا, کل کوئی اور دے دیں گے, کل آرڈر کر دیں گے کہ چونکہ یہ سارے مسکرینٹس ہیں, جتنے بھی پی ٹی آئی والے ہیں, یہ سارے کے سارے مہا چور, ڈاکو, جرائم پیشہ, 300 قتل کیے ہوئے ہیں, ان کی قیادت سمیت ان سب کو, ان کے تمام کے کاغذ ریجیکٹ, اور پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکتی. اور بلہ جو ہے نا ویسے ہی کوئی مناسب نہیں ہے سمبل, سارے کو اس کو ختم. تو یہ کوئی اور ایسی حرکت کر دیں گے کیونکہ یہ خیر ہتھے نہیں ہے. دے ڈو ناٹ وانٹ فری فیئر امپارشل الیکشن ہیلڈ ویئر آل پیپل کین پارٹیسپیٹ فریلی. تو یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, اس سے بہت بھیانک نتائج ہوں گے. ان کو چاہیے کہ آپ بس کریں, اللہ خیر کافی ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے, کیوں سر کہہ رہے ہیں ایسے نتائج کو؟ اللہ خیر کرے گا. ناظرین, میرے خیال میں قمر دلشاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو اب آگے بڑھنا چاہیے. اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا ہے, کہ ڈویژنل بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے کیا اس کو چیلنج کرے گا. زاہد مشوانی صاحب ہمارے نمائندے الیکشن کمیشن جو کور کرتے ہیں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. زاہد مشوانی, ڈویژنل بینچ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, اور حکم بہت واضح ہے, اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے کہ ان کا سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو ویب سائٹ پہ ڈالیں اور بلے کا نشان واپس کریں, اور بحثیت پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ اینٹی کے طور پر, پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اس الیکشن پروسیس کے اندر اس کا نام شامل کریں. کیا خبریں ہیں الیکشن کمیشن سے؟ ابھی تھوڑی دیر پتا چل رہا تھا مرتضی سلنگی صاحب بھی گئے ہیں, فیڈرل جو انفارمیشن منسٹر نگراں وہ بھی وہاں پہ تھے. آئی ڈونٹ نو وہ کس سلسلے میں گئے, خبر ہے آپ کے پاس؟ یہ تو بالکل اس حوالے سے الیکشن کمیشن پہلے بھی یہ کہیں کہ ذہنی طور پہ تیار تھا, اور پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے جو چیزیں ان کو درپیش تھیں, اور فیصلہ تو آتا ہے تو اس کے بعد ہی معلومات ہوتی ہیں, کچھ کہنا پہنا نہیں. لیکن ذہنی طور پہ الیکشن کمیشن اس کے لیے تیار تھا کہ این ممکن ہے کہ ایسا فیصلہ سامنے آ سکے, اور فیصلہ وہی ہوا. اب الیکشن کمیشن آج بھی اس پر ان کے آپس میں رابطے تھے, اور مشاورت کا باقاعدہ جو دور ہے وہ کل سے شروع ہوگا, اور چیف الیکشن کمشنر نے ایک اہم اجلاس کل اس حوالے سے طلب کیا ہے. اور جو ممبران ہیں, اسپیشل سیکرٹریز ہیں 2, اگرچہ سیکرٹری جو ایکچوئل عمر حمید صاحب تھے وہ اجلاس میں نہیں ہوں گے, یا وہ مستعفی ہو چکے ہیں یا بیمار ہیں, نہیں آ رہا ہے وہ. باقی جو اسپیشل سیکرٹریز 2 ہیں ان کی موجودگی بھی ہوگی, اور ایک جو اسپیشل سیکرٹری جو آصف حسنین ہیں ان کو سیکرٹری کا کریں گے. سر کیا یہ بتائیں مجھے. اچھا زاہد مشوانی صاحب, یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ ٹائم بڑا کم ہے, 12 جنوری کو یہ جو ہے امیدوار جو ہے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے. اب یہ پروسیس ہے 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشانات آپ نے لوڈ کرنے ہیں. اگر آپ نے الیکشن کمیشن نے جانا ہے سپریم کورٹ, تو ان کے پاس میرے خیال میں کل کا ہی دن ہوگا. آپ کو پتا ہے گزشتہ جب یہ واقعہ ہوا تھا وہ رات کو چلے گئے تھے. تو اگر یہ بہت اہم نقطہ ہے, الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, جس طرح چودھری غلام حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بلے کا نشان دے کے ملک کے اندر ایک بڑا ظلم کیا جا رہا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو, تو اس زیادتی کے خلاف تو پھر امیڈیٹلی ان کو جانا پڑے گا آج رات یا کل, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. کیونکہ انتخابات بھی تو غیر آئینی پر آئے نا بظاہر الیکشن کمیشن کے بقول. جی, الیکشن کمیشن کے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رابطہ کرے, اور اس پر کل جو لاونگ کے لوگ ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ اس پر الیکشن کمیشن کی کیا قانونی پوزیشن ہے, اور اگر وہ سپریم کورٹ پہ نہیں جاتے تو الٹیمیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ واضح احکامات جو پشاور ہائی کورٹ کے ہیں تو وہ ان پر عمل درآمد ان کو کرنا پڑے گا, ادروائز پھر جو بالکل صحیح. اچھا سلنگی صاحب کس سلسلے میں گئے تھے؟ مرتضی سلنگی صاحب خبر چل رہی تھی ابھی پہنچے ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن, کوئی انسائٹ سٹوری آپ کے پاس؟ وہاں پہ آئے تھے, اور انہوں نے ممبر سندھ الیکشن کمیشن کے جو نثار دورانی ہیں ان سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد ان سے بات چیت بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ وہ اکثر اس حوالے سے آتے رہتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسکس کرنے بھی ہوتی ہیں. شکریہ زاہد مشوانی صاحب. اچھا حسن سوال کرنا چاہ رہا ہے. جی حسن. زاہد مشوانی صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ جی موجود ہیں. اچھا زاہد صاحب یہ بتائیے گا, مشوانی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ آج تک کبھی آپ نے کوئی ایسا فیصلہ سنا ہے کہ کبھی ہائی کورٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کی, انیشیٹ کی اگینسٹ الیکشن کمیشن؟ نہیں, اس طرح تو نہیں ہو سکا کبھی. لیکن ایک بات حسن ایوب بھائی یہ ہے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ جو انہوں نے کیا ہو وہ برقرار رہا ہو. ماضی میں جتنے بھی الیکشن کمیشن نے فیصلے کیے ہیں تمام ہائی کورٹس نے اڑائے ہیں, اور ان پر ان کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ ان کے پاس ایک اسپیکٹ موجود ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں رجوع کر سکتے ہیں, تو اس لیے یہ جو آج کا فیصلہ ہے
این ممکن ہے اور صرف ایک ہی راستہ ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں، اور ان کو رجوع کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بلے کا انتخابی نشان جو ہے وہ اس میں انتخابی نشانات کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کا جتنا بھی اس اب تک کا جو ایک کی پریکٹس ہے یہ پھر ان کا جو ہے گا وہ باقی نہیں رہے گا اس کا، کیونکہ الیکشن کمیشن اب تک جتنے بھی جو ان کی تگ و دو اور کوشش رہی ہے اس میں یہی تھا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہ مل سکے اور نہ دیا جائے، کیونکہ ایک بن گیا ہے جس طرح میں وہ ایک تاثر بنا۔ زاہد مشواری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین اگلی سٹوری کی طرف جی چوہے صاحب آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ یہ پی ٹی آئی والے اگر ان کو نہیں ملا بلہ یا یہ کوئی اور ہو گیا اسی ہم پہلا پلہ کوئی لفظ، تو یہ الیکشن کیوں ملتوی کرانا چاہتی ہے پی ٹی آئی؟ یہ وہاں اس سے الیکشن سے بھاگنا کیوں چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے؟ پی ٹی آئی والے کو بھاگنا چاہتے ہیں؟ نہیں وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، مطلب مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو سب سوال کر رہے ہیں، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں وہ پی ایم ایل این کہتی I'm ہے، taking his word. تو روز اگر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں بڑے بزرگ ہیں، میں بات مانتا ہوں، باقی بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اگر چوہی صاحب کہہ رہے ہیں تو میں بالکل ہم آواز ہو رہا ہوں ان کے ساتھ کہ باقی پی ٹی آئی بھاگنا چاہ رہی ہے۔ پاکستان مسلم نون یہ کہتی ہے جی چوہی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون یہ ہمیشہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی والے بھاگ رہے ہیں۔ جی چوہی صاحب نہیں، اب الیکشن کمیشن جائے گا سپریم کورٹ کے پاس جیسے پہلے کیا کہ جی وہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے عدلیہ سے ہوں نہ کہ انتظامیہ سے، اور انتظامیہ کا حشر آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ پارٹی بن کے انہوں نے اپنی میزوں کے اوپر سے پولیس جو ہے نا کینڈیڈیٹس کے کاغذ چھین کے لے گئی، کینڈیڈیٹس کو اٹھا کے لے گئے سارے ملک میں۔ وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کیس آلریڈی چلا ہے۔ ناظرین یہ جو چودھری غلام حسین صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ بات اس کے اندر یقینی طور پر جان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے سامنے ایک لمبی لسٹ ہے کہ یہ جو تمام جو لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ ریٹرننگ افسران جو تھے انتظامیہ سے جن کا تعلق ہے، جو کہ ایم پی او کے آرڈرز بھی ایشو کر رہے ہیں اور ایک ہی جماعت کے خلاف کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے ظاہر ہے جب ٹریبیونلز کے سامنے یہ سارے کا سارا معاملہ جاتا ہے تو ایسے عجیب و غریب قسم کے اعتراضات لگے ہوئے ہیں کہ وہ ججز سر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ ریٹرننگ افسران کی کیا الیکشن کمیشن نے تیاری نہیں، پراپر ٹریننگ نہیں کروائی۔ آپ کو نام بتاتے ہیں، شام قریشی صاحب این اے 214 تھرپارکر سے، علی امین گنڈا پور صاحب این اے جو ہے 44 ڈیرہ اسماعیل خان سے، شہر یار افریدی این اے 35 کوہاٹ سے، اعظم سواتی این اے 15 مانسیرا سے، اثر کیسر این اے 19 سوابی سے، عامر ڈوگر این اے 149 ملتان سے، یاسمین راشد صاحبہ آج ہی ان کے ایکسیپٹ ہوئے، ٹریبونل نے ایکسیپٹ کر لیے این اے 130 سے۔ ان کا مقابلہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ہمارے طاہیات قائد سے ہونے جا رہا ہے۔ زلفی بخاری این اے 50 اٹک سے، فردوس شمیم نقوی صاحب این اے 236 کراچی سے ان کے ایکسیپٹ ہوئے، علی معادل شیخ صاحب ہیں این اے 238 کراچی سے، ان کے بھی ایکسیپٹ ہو گئے، راجہ بشارت این اے 55 راول پنڈی، اعظم خان نیازی این اے 90 میاں والی، میاں محمد اظہر صاحب این اے 129 لاہور سے ان کے ایکسیپٹ ہو گیا، لطیف کھوسا صاحب جو پیپلز پارٹی سے جنہوں نے جوائن کیا حال ہی کے اندر پی ٹی آئی 127 پہلے ریجیکٹ ہو گئے پھر بعد میں ایکسیپٹ ہو گئے، بابر روان صاحب این اے جو ہے 47 اسلام آباد سے، شعیب شہین صاحب این اے 48 اسلام آباد سے، شیر افضل مروت صاحب این اے 32 پشاور سے، نعیم حیدر پنجوتھا صاحب این اے 82 سرگودا سے، ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں ہمارے سیالکوٹ سے ہے این اے 71۔ تو یہ تمام جو لوگ ہیں ان کے پروجیکٹ ہو گئے پھر ایکسیپٹ ہو گئے۔ ناظرین ایک چیز بڑی واضح ہے جو کل بھی جو ہے آپ کو پتا ہے ہم نے ذکر کیا تھا اور پاکستان کا آئین بھی بہت واضح ہے کہ لیٹ دا پیپل آف پاکستان ٹو ڈیسائیڈ۔ اگر ایک مجرم ہے، کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس کو سزا ہو گئی ہے تو ضرور، باقی جو آئین کہتا ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، جو ہے جب تک کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، کوئی مجرم نہیں ہے، لہذا تب تک وہ معصوم ہی ہے۔ تو عدالتوں کے فیصلے کرنے دیں، انتظامیوں کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریک کی طرف جانا ایک فرق ہے نا، جو ایبسکونڈر ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوتے، اس میں کئی ایبسکونڈرز بھی ہیں، ایبسکونڈرز کے کس طریقے سے انہوں نے کل بتا دیا گیا کہ جو ایبسکونڈرز ہیں ان کو حاضر ہونا پڑے گا۔ ہاں تو اب وہ ایبسکونڈر ہیں اور وہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ناظرین سارے کے سارے معاملات ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی نوٹ کر لیں۔ جی چوہے صاحب، یہ مطلب ہے کہ یہ بھی کچھ مغالطہ ہے
अजीज साहब, अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा आपसे मुलाकात होती है और हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो टिकटों की तकसीम का मामला है, वो जो है शैतान की आंत की तरह लंबा ही होता जा रहा है। पता नहीं कब ये फैसला करेंगे। हसन से जानने की कोशिश करेंगे कोई मामला हल होने की तरफ जा रहा है या फिर अभी इसके अंदर कोई और मजीद तवालत मौजूद है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा मसला उनका निशान बना हुआ है बल्ला, उसके ऊपर बात की है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात जिसके हवाले से हमें ये बताया गया था हसन अयूब साहब की तरफ से, बल्कि रोजाना की जो है रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये बताया जाता है कि तैयारी रखे चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हावर गुमर साहब, ताहियात कायद ने लिख के दे दिया है कि ही इज कमिंग एज 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर। टिकटों की तकसीम का जो मामला है वो जो है लंबा ही होता जा रहा है शैतान की आंख की तरह, जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया था। एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे हैं कि हम काफी करीब पहुंच गए। सुनिए क्या कह रहे हैं। इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून शायद सबसे आगे है तैयारी के अंदर। जिस तरह हमने मुफस्सल इंटरव्यूज किए हैं कैंडिडेट्स के, और इस हफ्ते के दौरान अब उनकी हतमी जो फहरिस्त है वो शाये हो जाएगी। देखिए, मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है, चूंकि जितनी हमारे पास टिकट के लिए दरखास्तें थीं इतनी किसी जमात के पास नहीं थी। मंशूर कमेटी का इजलास भी बुध के रोज बुलाया गया है जिसमें उसकी हतमी मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद उसको भी हम लॉन्च कर देंगे। तो इस इंतखाबी अमल के लिए शायद मुस्लिम लीग नून ने जितना होमवर्क किया है किसी और जमात ने नहीं किया। राना सनाउल्लाह साहब आईपीपी के साथ जो सीट एडजस्टमेंट है उसकी खुशखबरी सुना रहे हैं। आईपीपी के साथ जो सीट एडजस्टमेंट की बात है वो बिल्कुल सेटल हो चुकी है 100%। इस तरह से केवली के साथ भी हमारा वादा था, तो उनके साथ भी हमने जो है वो 2 अजला में गुजरात में और बहावलपुर में जो है वो सीट एडजस्टमेंट की है। फिर इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मामला या मसला कह लें आप उसको, कि वो लोगों को टिकट अलॉट करने का था, तो उस बारे में जो है वो हमने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो है वो की है। कम से कम उसमें 1 महीना जो है वो हमें लगा है, और हम इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक जो है उस लिस्ट को जो हमने टिकट्स जारी किए हैं वो जारी कर देंगे, या अगर थोड़ा लेट हुआ तो कल तक। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन का स्केड्यूल है पार्टी का वो भी शेयर किया है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो 17 जनवरी से जो है वो अपने जलसों का जो है वो आगाज करेंगे। कोई 12 से 15 डिवीजन्स में वो आवाम से खिताब करेंगे। मैडम मरियम नवाज साहबा का जो है वो प्रोग्राम तरतीब पा चुका है। मियां शहबाज शरीफ साहब का प्रोग्राम जो है वो तरतीब पा चुका है। हमजा शहबाज साहब जो है वो बुनियादी तौर पे लाहौर को देखेंगे। मरियम नवाज साहबा जो है वो 15 तारीख से जो है वो अपना इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर रही हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब भी 15 से कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 60 के करीब जो है वो बड़े जलसे, बड़े प्रोग्राम जो है वो मुल्क भर में जो है वो करेगी। और फिर उन्होंने ये फरमाया कि 10 दिन की कैंपेन विल बी मोर देन इनफ फॉर अस। 10 दिन की कैंपेन के बाद जो है ये मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि ये जो बातें हो रही हैं कि जी वो जी सोशल मीडिया में बड़ी धूम मची हुई है, जी वो उनका वोट जी बड़ा पक्का है कच्चा है, ये सारी चीज़ें जो है ये ख़त्म हो जाएंगी और आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एक वाज़ेह बर्तरी से जो है वो कामयाब होने जा रही है। हसन अयूब पे नून लीग को वो चंद चार्ट भी दो, रोजाना की बुनियाद पे एक नई डेडलाइन, रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक नई डेडलाइन। जी आज देख लें कि आज बताया जा रहा था कि अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन अब इतला आ रही है कल होंगे। और अब उसकी वजह यह है कि मसाइल हैं। अब जैसे गुलाम सरवर खान साहब के हवाले से या फैसलाबाद के हवाले से जो सीट है वहां पर पार्टी ने जो है ना वो एक किस्म की सख्त रद्द अमल दी है। आज वो टेक्सला कैंट के वाह कैंट के तमाम लोगों ने, और इवन जो उनके उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नवाज के NA 54 से, और उनकी भी जो है वो साउंड बाइट्स चल रहे हैं और वो लोग बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे हैं, वगैरह हम वोट नहीं देंगे। तो वो कह भी रहे हैं कि हमारी लीडरशिप से मुतालिक इतनी सही बातें की हैं, तो क्यों कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन मसाइल को हल करना है, इन मसाइल को हल करना है, इस वजह से ताख़ीर हो रही है। मजीद बात करेंगे। चौधरी साहब माजरत, कल आपसे इस कमेंट लूंगा। नाज़रीन दोबारा मुलाकात होगी कल आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।